बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम सामीईन व नाज़रीन। प्रोग्राम सीरू फिल अर्द के साथ है आपका मेज़बान मोहम्मद नसीरुल्लाह नक्शबंदी आज़ाद कश्मीर की सरज़मीन नैरिया शरीफ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा जो वीलाग है ये मकबूज़ा कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल और अक़वाम आलम की बेहिसी, ये इसका टॉपिक है। और मकबूज़ा कश्मीर में जो हमारे बहन भाई जो अपने वतन और अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी ये स्ट्रगल सदियों पर मुहित है और ये सिलसिला जारी और सारी है, अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। तो कश्मीरी चाहे इस तरफ का हो या कश्मीरी चाहे मकबूज़ा कश्मीर का हो, ये एक ही तड़प है, एक ही सोच है, एक ही जज्बा है और एक ही इसार है कि खुदा हमारे वतन को आज़ादी अता फरमाए। आज़ादी एक इतनी बड़ी नेमत है कि इसकी कदर वही लोग जानते हैं कि जो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर चुके हों। तो आज हमारे दरमियान हमारे इस सीरो फिल अर्द प्रोग्राम में हमारे बरादर मुकर्रम, हमारे बहुत ही अजीम सरमाया इस हमारे वतन के और हमारे भाई हैं जनाब सरदार मोहम्मद इम्तियाज़ गड़ालवी साहब दामद बरकातुहुल आलिया। आप अमेरिका न्यूयॉर्क से में होते हैं और इसी तरीके से मैं बरतानिया में होता हूँ। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ भी कश्मीरी आबाद हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में आबाद हों, चाहे वो किसी यूरोपियन कंट्री में हों या किसी अरब कंट्री में हूँ या पाकिस्तान में हूँ या हिंदुस्तान में हूँ या मकबूज़ा कश्मीर में हूँ या कश्मीर में हूँ, कश्मीरी दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद है, कश्मीरी कश्मीर का सफ़ीर है। वो कश्मीर की सफारतकारी करता है, कश्मीर की काज को पूरी दुनिया के सामने लेकर चलता है। और सरदार इम्तियाज़ अहमद गड़ालवी साहब, आप न्यूयॉर्क में के जो है वो मेयरशिप के कैंडिडेट भी रहे हैं और बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत हैं। और कश्मीर के हवाले से और मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से और कश्मीर काज के हवाले से आपका जो किरदार है वो नाकाबिल फ़रामोश है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देखते होंगे। तो ये हमारे भाई हैं। आज मेरे ग़रीब खाने पर आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त इनायत फरमाया। मेरे साथ मेरे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद सैफुल्लाह नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी दाएं जानब मेरे बरादर मुकर्रम सरदार मोहम्मद हबीबुल्लाह शाहीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो आज सरदार इम्तियाज़ गड़ालवी साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो हमने सोचा कि इस वक्त जो मकबूज़ा कश्मीर में कश्मीरी आवाम अपने हक़ आज़ादी के लिए अपने हुकूक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिदोजहद कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं और अक़वाम आलम का इसके ऊपर बेहिसी। और एक तरफ इंसानी हुकूक के आलम बरदारों को किसी जगह कोई चिड़िया भी मरती हुई नज़र आए तो चीखो पुकार नज़र आती है, लेकिन कश्मीर में बहने वाला खून किसी को नज़र नहीं आता। उस पर बेहिसी क्यों है? और इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एज़ ए कश्मीरी हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी अदा कर रहे हैं। जिसको जो मौका मिल रहा है वो अपनी बसात के मुताबिक इस पर काम कर रहा है। सरदार इम्तियाज़ अहमद गड़ालवी साहब हमारे साथ दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा ये कि यकीनन आप न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड सतह पर इस वक्त कश्मीर काज को लेकर चल रहे हैं। इसी तरीके से हमने यूरोप की सरजमीन के ऊपर इस काज को बुलंद किया है। तो ये एक सिलसिला चल रहा है जहाँ जहाँ भी कश्मीरी मौजूद हैं। तो मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त कश्मीर की और अक़वाम आलम की बेहिसी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं जनाब मोहतरम अल्लामा नसीरुल्लाह नक्शबंदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इस मौजू पर इज़हार ख्याल करने का मौका दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जब इस इदारे की बुनियाद रखी गई तो एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि ये लोग वक्त के सबसे बड़े मदारी हैं
وہ جو کوریا تو سب پہ ہے امداد لازم، وہ جو کشمیر تو وعدوں پہ ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تو ایسا ہے جی کہ میں وہاں پہ نیو یارک میں گزشتہ 21 سال سے امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہوں۔ جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ وہاں میں میئرشپ کا امیدوار رہا ہوں، اور ابھی میں کانگریس مین کے الیکشن وہاں سے کنٹیسٹ کروں گا انشاءاللہ۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے جی کہ ہم مسئلہ کشمیر کو، ہندوستان کا جو مخروط چہرہ ہے وہ ہم جس طرح مولانا تو ہر جمعے کو کشمیر کے ایمبیسڈر کے طور پہ یو کے میں جو ہے نا اس مسئلے ہندوستانی مظالم کو جو ہے نا وہ مودی کا اور ہندوستانی مظالم کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم یونائٹڈ نیشن کے سامنے، اس کے ساتھ ساتھ میں کشمیر مشن یو ایس اے کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں، اس کے چیئرمین ہیں کیپٹن شہین بٹ صاحب جو ابھی سینیٹر ہیں پاکستان میں۔ اس کے علاوہ میں ایک آرگنائزیشن ہے ہیومن رائٹس کی، پاسبان، اس کا بھی سی ای او ہوں۔ تو الحمدللہ ہم تو کوشش کرتے ہیں اور یہ اسٹرگل جاری رہے گی انٹل کہ مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت جو 18 سے زائد قراردادیں جو ہیں وہ اقوام متحدہ پاس کر چکی ہے، مگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں مسلمان بستے ہیں۔ جبکہ اس کے اپوزٹ سائڈ ہم دیکھیں کہ عراق پہ، افغانستان پہ یہ جو نیٹو ہو یا امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، یہ سب چڑھ دوڑتے ہیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا اقوام متحدہ ان کو لائسنس دے دیتا ہے، مگر مقبوضہ کشمیر میں جو یہ مسئلہ جو ہے وہ خود ہندوستانی پرائم منسٹر مسٹر نہرو خود لے کے تو اقوام متحدہ میں گیا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہاں پروگرام تھا تو میں نے وہاں ایک ہندو صحافی مسٹر جے کے ریڈی کی رپورٹ پڑھی تھی کہ کس طرح 1947 میں جموں کے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ بقول اس جرنلسٹ کے، ہندو ہے وہ کہتا کہ 47 گاؤں کو میں نے جلتے دیکھا۔ اور کیا کیا انہوں نے کہ مسلمان عورتوں کے جسم کے حصے کاٹ کر کے پاکستان کی طرف پھینکے، اس میں آر ایس ایس، شیو سینا اور سکھ جو جتھے تھے انہوں نے وہ مظالم کیا جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور یعنی معصوم بچوں کا گلا کاٹ کے ان کو پاکستان کی طرف پھینک دیا جاتا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے مولانا صاحب نے مجھے حکم فرمایا، تو مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال اب دیکھیں کہ آئے روز کرفیو ہے۔ یہاں پہ میں نے حال ہی میں پاکستانی کانسلیٹ نیو یارک میں ایک پروگرام تھا، وہاں ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ نیشن منیر احمد صاحب بھی موجود تھے، تو میں نے ان کی توجہ دلائی تھی جی کہ کرونا کے حوالے سے ہمیں پاکستان سے بھی گلا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان، وزیر خارجہ اور ایدی ایمبولینس ہندوؤں کو بچانے کے لیے تو پہنچ جاتی ہیں دلی اور آگرہ اور اتر پردیش اور دیگر جگہوں پہ، مگر 3 سال سے میرے ریاست جموں و کشمیر کے لوگ بھی کس طرح محصور ہیں۔ آرٹیکل 370 اور 35 سے ہندوستان نے ختم کیا، اور 10 لاکھ سے زائد انڈین آرمی جو ہے وہاں ہر روز عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے، بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور اس پہ عالمی ضمیر خاموش ہے۔ مگر اس کا واحد حل ہندوستان کے عوام کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم اپنا بنیادی حق مانتے ہیں جو اقوام متحدہ کی پاس شدہ قراردادیں ہیں ان کے مطابق کشمیریوں کو، ہندوستان اور پاکستان دونوں کو۔ یہ بات شاید کم لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان نے اقوام متحدہ میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ وہ مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں 21,000 سے زیادہ آرمی نہیں رکھ سکتا، اور یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس نے جب تجویز پیش کی گیا 21 نہیں، آپ 28,000 رکھ سکتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وہاں 10 لاکھ سے زائد آرمی جو ہے وہ یعنی گاجر مولی کی طرح نوجوانوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور ہندوستان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، اور ہندوستان کے عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور وہاں کے جو سوشل میڈیا، میری بات ہندوستان کے دانشوروں اور اسکالروں تک بھی پہنچے گی، وہاں کے اٹارنی اور جرنلسٹ تک بھی پہنچے گی۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو کشمیر کو خالی کرنا پڑے گا۔ اس میں یہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت متحدہ ہندوستان تھا، ابھی پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، تو نہ ہی ہندوستان الگ ہوا تھا، نہ ہی ڈیوائیڈ ہوا تھا، بر صغیر متحدہ ہندوستان اس کو کہتے تھے۔ تو متحدہ ہندوستان کے دوران بھی جو میپ آف دا ارتھ ہے، نقشہ ہے جو زمین کا، اس وقت بھی کشمیر نقشے میں ایک الگ اسٹیٹ کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ کشمیر ایک الگ اسٹیٹ ہے، ایک الگ آزاد ریاست ہے، ایک الگ ریاست کے طور پر نقشہ زمین پر موجود ہے۔ تو اس کو یہ جو لوگ آج کل کوئی 35A اگر انڈیا نے ختم کر کے سازش کرنے کی کوشش کی، یا جو ہے وہ مختلف قسم کے آرٹیکل لانے کی کوشش کی ہے، تو یہ
دنیا کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن کسی کشمیری کو یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ بات ذہن میں رہنا لازمی ہے کہ متحدہ ہندوستان کے وقت بر صغیر کے وقت جس وقت جو ہے وہ اس وقت بھی کشمیر ایک الگ اسٹیٹ کے طور پر دکھائی گئی ہے نقشے کے اندر اور آج بھی موجود ہے. اس حقیقت کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن یہ حقیقت وہ ہے جو اپنی جگہ برحق ہے. دیکھیے جی مفتی صاحب نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ ریاست جموں و کشمیر جو ہے ناقابل تقسیم وحدت ہے. جی یہ گلگت بلتستان ہے، لداخ ہے، جموں ہے، سری نگر ہے، اور یہ آپ آ جائیں بمبر سے لے کے ظفر آباد، اور یعنی یہ پورا یہ صدیوں سے اگر ہم تاریخ پڑھیں تو یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کشف اور میر اس ہسٹری پہ چلے جائیں تو کہیں دن ہمیں پروگرام کرنا پڑے. تو یہ وہ ہم کشمیریوں کا موقف یہ ہے جی کہ کشمیری جو ہیں اکٹھے رہیں گے، اس کے بعد یہ فیصلہ کشمیری کریں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا کہ پاکستان کے ساتھ. مگر ہندوستان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسے ایک ایک کشمیری کے خون کا حساب دینا ہوگا. اور یہ میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، یہ میرے الفاظ سوشل میڈیا پہ موجود رہیں گے کہ ہندوستان کو 10 لاکھ سے زائد ہندوستان کی آرمی کی لاشوں کے تحفے ہم دیں گے. اور انشاءاللہ کشمیر ایک کشمیر نہیں، پھر بات کشمیر تک نہیں ٹھہرے گی. پھر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لشکر خراسان سے افغانستان سے نکلیں گے اور پھر یہ ادھر جائیں گے، یہ مفتی صاحب بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں، ہندوستان کو فتح کریں گے اور پھر یہ لشکر جائیں گے یروشلم کی طرف. مگر ہم ہندوستان کے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، ہندوستان کو اب ٹوٹنے سے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، سکھوں کا خالصتان یا تحریک عروج پر ہے، اس کے علاوہ آپ دلتستان دیکھیں، دلتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک ٹیررسٹ جو ہے نا مودی، جو RSS کا ایک چائے بیچنے والا تھا، سب جعلی ڈگریاں لے کے سب کچھ فیک ہے اس کا، اور وہ پرائم منسٹر بن کے تو اس نے قتل عام RSS کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کا دیگر اقلیتوں کا بھی. میں آپ کو ایک کوٹ کروں کہ آسٹریلیا کے ایک پریسٹ تھے، ان کو اڈیشیا ہندوستان کی ایک ریاست ہے، وہاں اس کے 2 بیٹوں سمیت، یہ بات میں نے US کانگریس وومن کو بھی بتائی تھی، ایون کلارک جو میرے مقابلے میں وہاں نیو یارک سے، کہ ان کو زندہ جلایا گیا. وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ اپنی مشنری کے طور پر کام کر رہے تھے. ہندوستان میں عیسائیوں کی بھی ایک خاصی تعداد ہے ایک اسٹیٹ میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ بقول اقبال چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو یہ وہ لہر افغانستان سے شروع ہو چکی ہے. جیسے یہ 35A انڈیا نے ختم کیا نا ایک سازش کر کے، تو ہم نے وہاں جب لندن کے اندر جب ہزاروں لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کیا تو وہاں پر مجھ سے ایک بین الاقوامی صحافی نے تبصرہ کیا کہ ایز اے کشمیری آپ اس کو اگر 2 الفاظ میں بیان کریں گے تو کیسے بیان کریں گے. تو میں نے یہ اس وقت کہا تھا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ انڈیا نے 35A ختم نہیں کیا بلکہ اپنے ملک کو 35 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بنیاد رکھی. ماشاءاللہ. بے شک. تو ہندوستان کو اب ٹکڑے ہونے سے بچا کوئی سکتا ہی نہیں ہے. خالصتان نے بننا ہے. سکھ نکل چکے ہیں میدان میں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسانوں کی جو تحریک تھی وہ وہاں ان پہ کتنا تشدد ظلم کیا گیا. ابھی دیگر ریاستوں میں جو اقلیتوں کا قتل عام RSS کے گنڈے کر رہے ہیں اور یہ ان کا سپرمین ہے. مودی نے 2002 میں گجرات میں جو قتل عام مسلمانوں کا کیا وہ انسانیت سوچ، اس پہ تو بین تھا، یہ UK اور US میں نہیں جا سکتا تھا. مگر دیکھیں تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. یہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ دلی کی چابیاں کابل میں پڑی ہیں. تو وہ ہندوستان کے دانشوروں کو اور پڑھے لکھے طبقے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ہندوستان کو بچانا ہے تو کشمیر خالی کرنا ہوگا. ابھی جونو گڑھ حیدرآباد باقی ہے جو پاکستان کا ڈکلیئرڈ حصہ ہے. اگر اور کشمیر کے حوالے سے ایک بات میں کہتا چلوں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. ڈاکٹر الیسٹر لیم برطانوی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑی اس پہ بک لکھی ہے 2 نیشن تھیوری، اور اس پہ انہوں نے پورا ثبوت کے ساتھ دیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مہاراجا نے کوئی ہلاک کیا ہو ہندوستان کے ساتھ. یہ سب فیک اور جھوٹ ہے. فیک اور جھوٹ. اس میں بھی ایک اور بات میں چاہوں گا کہ آپ کی گفتگو کے ساتھ شامل کی جائے. دیکھیں کہ یہ جو پاکستان اور ہندوستان کی جانب سے اس وقت 14 اگست اور 15 اگست کو آزادی کے جشن منائے جاتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس بنیاد پر ہندوستان آزاد ہوا تھا یا جس بنیاد پر پاکستان آزاد ہوا تھا اس کی بنیاد کیا تھی؟
کہ جن جن علاقوں میں جن جن لوگوں کی اکثریت ہوگی وہ علاقے اگر ہندو کی اکثریت ہے یا غیر مسلم کی اکثریت ہے تو وہ کس کے ساتھ رہے گا؟ ہندوستان کے ساتھ رہے گا. اور اگر مسلم کی اکثریت ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ رہے گا. تو یہی اسی بنیاد پر ہندوستان کی آزادی رکھی گئی, اسی بنیاد پر پاکستان کی آزادی رکھی گئی. تو کشمیر میں تو 100% مسلمان رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کی آزادی کی بنیاد بھی یہی ہے, ہندوستان کی آزاد کی بنیادی بھی یہی ہے, تو اس میں سے کشمیر کو نکال دینا تو کشمیر کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہندوستان بھی نامکمل ہے اور پاکستان بھی نامکمل ہے. کیونکہ آزادی کا جو خواب ہے اور آزادی جن بنیادوں اور جس اصولوں کے اوپر پاکستان اور ہندوستان کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور وہ اس اصول کا سب سے ان دونوں کے بیچ میں کشمیر ہے. آپ کشمیر کو کراس کر کے اگر یہ اس طرح کی کریں گے تو یہی تو وہ اقوام متحدہ کے اندر جو ہے وہ ہمارا سب سے بنیادی کیس ہے. میرے ساتھ ہمارے برادر مکرم جناب سردار حبیب اللہ شاہین, ان کی بھی کشمیر کے حوالے سے بڑی اسٹرگل رہی ہے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر, اور الحمدللہ یہاں کے ہر پروگرام میں یہ ہمیں نظر آتے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اپنے کچھ آپ ویو پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو کا سیٹ اپ آپ نے آج بھی شروع کیا ہے. میں کشمیر کے حوالے سے اس طرح سے کہوں گا کہ کسی شاعر نے کہا کہ یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے, ہر گھر سے مجاہد نکلے گا, تم کتنے مجاہد مارو گے. ہندوستان اپنی طرف سے لاکھ کوششیں کر رہے, جتنا یہ اس تحریک کو دبائیں گے اتنی یہ بڑھ کے ابھرے گی, اور ہر گھر سے انشاءاللہ مجاہد نکلیں گے اور آزادی کی خاطر اسی طرح اپنے منہ لاتے رہیں گے. ہندوستان کی یہ بھول ہے کہ وہ کشمیر کو 35 سے اور جو اس نے جو توڑنے کی کوشش کی پاس کیے ہیں وہ لاکھ پاس کر لے, لیکن دنیا کی تاریخ سے, دنیا کے نقشے سے کشمیر نہیں مٹ سکتا. اور کشمیر کا جو اصل پوزیشن ہے وہ کشمیر کشمیریوں کا ہے, چاہے ہندوستان کچھ کر لے. بین الاقوامی سطح پر جتنی بھی خاموشی ہو جائے, بین الاقوامی درندے جتنے بھی خاموشی اختیار کر کے ون سائڈ شو چلا دیں, لیکن انشاءاللہ اسلام ہے, اس کو جتنا دبائیں گے جو ابھرے گا. کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا, اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہماری مائیں اور بہنیں آزادی کا سانس لیں گی. وہ وقت دور نہیں کہ جب ہماری مائیں اور بہنیں آزادی کا سانس لیں گی. کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ میرے کشمیر تو کس کو پیارا نہیں, تیری رسوائی مجھ کو گوارا نہیں. یہ دلکش ہیں یہ تیری ہنسی کھیتیاں, ظلم سہ رہی ہیں تیری بہو بیٹیاں. جن لوگوں کا یہ خواب ہے کہ ہم طاقت کے دور پر اور طاقت کے زور کے اوپر کشمیر کو حاصل کر لیں گے اور کشمیر کو دبا لیں گے اور کشمیریوں کو ان کا حق نہیں لینے دیں گے, وہ ان کی بھول ہے. زمانے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار, عقل رکھنے والوں, خرد رکھنے والوں, ہوش رکھنے والوں, دنیا کے یہ بدلتے ہوئے حالات سے نصیحت حاصل کرو. جن لوگوں کو طاقت پہ بھروسہ ہے انہوں نے افغانستان میں دیکھ لیا کہ طاقت کا انجام کیا ہوتا ہے. اس لیے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا آزادی ان کا بنیادی حق ہے, اور جتنی کشمیر کی آزادی کے لیے سٹرگل ہے اور جو کوشش ہے, جو کشمیریوں کی قربانیاں ہیں, یہ رائے گاں جانے والی نہیں ہیں. حضرت علامہ قاری محمد سیف اللہ نقشبندی صاحب کا پیغام لیتے ہوئے آج کے اس ویلاگ کو ہم اختتامی شکل دیں گے, اور اس حوالے سے مزید اگر آپ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے صدر امتیاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے. ماشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ان کی بڑی جدوجہد ہے. اسی طرح مولانا نصر اللہ صاحب برطانیہ میں بھی بڑی مظاہرے میں شریک ہوتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اور کشمیریوں کو جو ہے وہ آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہو کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. میں نے اس بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اس پار کے کشمیریوں اور اس پار کے کشمیریوں اور دنیا بھر میں رہنے والے کشمیریوں کو اگر آپ 2 منٹ میں 2 جملوں میں پیغام دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ اے کشمیر تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے. اے کشمیر تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آئے. تو ناظرین, مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے ساتھ ساتھ اس وقت ہم جہاں یہ پروگرام کشمیر کی آواز کو لے کر
पूरे वर्ल्ड को वायरल कर रहे हैं। ये भी हम कश्मीर में खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं कश्मीर के दिलकश नज़ारे, नेचुरल ब्यूटी। कश्मीर को पैराडाइज ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। ये दुनिया की जन्नत है। खुदा ने इसे हुस्न भी दिया है, इसे सब्ज़ा भी दिया है, इसे हर नियामत से नवाजा है। और यकीनन आज़ादी जो है वो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हर कश्मीरी को अता फरमाएगा। लेकिन ये हम सब की आजमाइश है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। कश्मीरी दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो कश्मीर के सफ़ीर हैं, कश्मीर की आवाज़ हैं, कश्मीर की स्ट्रगल है। और अपना हक हासिल करना, आज़ादी हासिल करना और अपने वतन के लिए स्ट्रगल करना, ये दुनिया के हर मुल्क का कानून है। और हर मुल्क को अपने कानून का एहतराम और अपने कानून को नाफिज करने का हक है। और जिस तरीके से आज मकबूजा कश्मीर के मज़लूम माएँ बहनें हमें देख रही हैं, पुकार रही हैं, इस मौका पर मैं मुल्क पाकिस्तान और बिलखुसूस सरहदों के ऊपर जो हमारी आर्मी के नौजवान मौजूद हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिम्मत अता फ़रमाए और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को आज़ादी मिले और ये कश्मीर आज़ादी का सांस ले। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार करें। अगर आप किसी भी प्रोग्राम के लिए हमें टॉपिक देना चाहें तो आप कमेंट्स में इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर आपको प्रोग्राम मिलेगा। हमारे दीनी प्रोग्राम देखने के लिए, मैसेजेस देखने के लिए और इसी तरीके से इल्मी, फ़िक्री और रूहानी रहनुमाई हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है MNN चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को आप दबाकर आल के बटन को दबा दें। हमारा हर नया प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।